तुम अरसलान के पास क्यों खड़ी थी? कब? मायरा ने उल्टा इसी से पूछ डाला। केमिस्ट्री के पीरियड के बाद। वो गुस्सा था, इसके अंदाज में ही सख्ती नहीं थी, बल्कि इसका चेहरा भी गुस्से से दहक रहा था। मायरा पुरसोच अंदाज में पेशानी पर अपनी उंगली रखकर सोच में गुम हो गई। ओ हाँ, याद आया। बस हाल अहवाल पूछ रहा था और स्टडी कैसी जा रही है, ये बस। वो कौन होता है तुम्हारी खैर खबर पूछने वाला? वो पूरी ताकत से दौड़ा। गुस्से से इसकी मुट्ठियां भींच गईं। इज़्तिराबी कैफियत में वो सांस अंदर बाहर करने लगा। अजलान, क्या हो जाता है तुम्हें? क्लास फेलो है हमारा अरसलान। और हाल अहवाल पूछ लेने से क्या हो जाता है? इतना गुस्सा क्यों करते हो? मायरा ने सहम कर अपने तरफ में देखा, क्योंकि सब स्टूडेंट्स जा रहे थे। छुट्टी का वक्त था। सब खुश गप्पों में मगन गेट की तरफ जा रहे थे। कोई भी इनकी तरफ मतवज्जो नहीं था, मगर मायरा डर रही थी। अगर कोई भी इज़लान की धाड़ सुन लेता तो ख्वामख्वाह तमाशा बन जाता। बीसों सवाल उठ खड़े होते और मायरा ऐसा नहीं चाहती थी। जबकि इज़लान, ठीक है, आज के बाद तुम मुझसे बात नहीं करना, सिर्फ अरसलान से बात करना। इस वक्त वो दोनों कॉलेज कॉरिडोर से गुजर रहे थे, जब अजलान ने दो टोक कह दिया और तेज कदमों से मायरा को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया। अजलान, रुको प्लीज। वो इसके पीछे भागी और इसका बाजू पकड़ लिया। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे कोई बात नहीं करनी। अजलान ने बेरहमी से मायरा का हाथ झटक कर अपना बाजू छुड़ाया। क्या हो गया है? आखिर इतनी मामूली सी बात पर झगड़ा कर रहे हो तुम मुझसे? ऐसी कौन सी क़यामत टूट पड़ी है? मायरा रो देने वाली हो रही थी। अजलान का रवैया, इसकी बेतनाई मायरा बर्दाश्त कर ही नहीं सकती थी। अब तो वो इंतहाई संगदिली का मुजाहरा कर रहा था। ये मामूली बात है तुम्हारी नज़र में? बताओ मुझे। वो गुस्से से खोलता हुआ वापस मुड़ा और तन कर मायरा के सामने खड़ा हो गया। कहर आलूद नजरें, खून ख्वार लबो लहजा। मायरा बस चुप हो गई। इस वक्त इसे खामोश रहना ही मुनासिब लगा था। अजलान गुस्से में था। अगर वो भी दो बदो मुकाबला करती तो झगड़ा बढ़ जाता। अच्छा, रिलैक्स हो जाओ, आइंदा ख्याल रखूंगी। अरसलान के सलाम का जवाब भी नहीं दूंगी। बस अपना मूड ठीक कर लो प्लीज। मायरा नरम लहजे में बोली। मायरा ने देखा कि अजलान के तने हुए अजलात ढीले पड़ गए। दोनों साथ चलते कॉलेज गेट तक आए। अजलान गाड़ी का फ्रंट डोर खोलने लगा। वो रोज मायरा को इसके घर ड्रॉप करता था। बात करो ना, कहा ना? आइंदा ख्याल रखूंगी, एहतियात बरतूंगी, मायरा ने यकीन दिलाया। ये मत भूला करो कि तुम सैयद अजलान शाह की मोहब्बत हो। अजलान के लहजे में रौब था। हमेशा अपना नाम जमा जमा कर अदा किया करता था। शाहों का बेटा होने पर घुमंड था। वो जब भी अपना नाम आप लेता तो एक खुदी का सरशारी का एहसास इसके बदन में सरिये फिट कर देता। खुद पसंदी की इंतहा थी। मुझे नहीं पसंद कि तुम्हें कभी हवा भी छुए और कोई मर्द तुमसे बात करे, तुम्हें नज़र भर कर देखे। खून खोलता है मेरा। तुम सिर्फ मेरी हो, मेरे लिए हो। ध्यान में रखा करो ये बात। मायरा बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर खामोश रही। मायरा मुंह में ज़ुबान रखती थी और बवक़्त ज़रूरत अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करना भी जानती थी। मगर ये भी सच था कि वो सैयद अजलान शाह से मोहब्बत भी बहुत करती थी। इसलिए अजलान की कड़वी, कसेली और नागवार बातों पर भी हंसकर सह जाती थी। मायरा का घर आ गया था। अजलान ने गाड़ी रोकी। आ जाओ, खाना खाकर चले जाना, मायरा ने कहा तो अजलान हंस पड़ा। वो ऐसा ही था, पल में तोला पल में माशा, अपनी मनवाने वाला अपनी चलाने वाला। अब इसका गुस्सा उतर चुका था, इसलिए मूड भी ठीक हो गया था। सच में आ जाऊं? अजलान ने मुस्कुराती हुई मायरा को नज़रों के हिसार में लेकर पूछा। मायरा फ्रंट डोर खोलकर उतरी और अजलान को देखने लगी। अभी नहीं, पहले मैं मुनासिब वक्त देकर अपनी अम्मी से तुम्हारा जिक्र करूंगी और फिर तुम्हें अपनी अम्मी से मिलवाऊंगी। अब जाओ। दोनों एक साथ हंसे। बाय। अजलान ने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की। बाय, मायरा ने जवाबी जरा सा हाथ बुलंद करके कहा और घर के अंदर चली गई। सैयद अरमगान शाह का अजलान शाह इकलौता बेटा था और 3 बेटियां थीं।
ان کے ہاں لڑکیوں کو زیادہ پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ خاندان کی چند ایک لڑکیاں ہی ایسی تھیں جو کالج تک پہنچی تھیں، ورنہ تو میٹرک یا اس سے بھی کم تعلیم دلوانے کے بعد لڑکیوں کو گھروں میں محصور کر لیا جاتا۔ ہاں، ان کے خاندان کے لڑکے ضرور کالج، یونیورسٹیز میں پڑھ رہے تھے۔ زمیندار لوگ تھے، خوشحال نسل در نسل آگے منتقل ہو رہی تھی۔ ہر لڑکے کو ایک شادی تو خاندان میں ہی کرنا ہوتی تھی، کیونکہ اتنی لمبی چوڑی زمینیں خاندان سے باہر جانے کا خطرہ مول لینا پڑتا اگر خاندان کی لڑکیاں باہر بیاہی جاتی، جو کہ شاہ خاندان کو گوارا نہیں تھا کہ بیٹیاں باہر بیاہنے کی صورت میں غیر لوگ ان کے سامنے سر اٹھائیں اور جائیداد میں سے اپنے حصوں کا مطالبہ کریں۔ زمینوں کا بٹوارا ہو، عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر کسی مجبوری کی بنا پر خواتین کو گھر سے باہر جانا بھی پڑتا تو ٹوپی والے پرانے طرز کے برقعے اوڑھ کر گھروں سے نکلتی تھی۔ برقعوں میں ملبوس خواتین کی عمر وغیرہ کا اندازہ لگانا انتہائی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ سر سے پاؤں تک ڈھکی چھپی ہوتی ہیں، حتیٰ کہ ان کے ہاتھ بھی دستانوں میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ سید اذلان شاہ اور مائرہ نثار اکٹھے کالج میں بی ایس سی کر رہے تھے۔ مائرہ کے والد نثار احمد ابو ظبی میں تھے۔ مائرہ کا ایک بھائی شہر کا جانا مانا وکیل تھا، جبکہ دوسرا بھائی ڈی ایس پی تعینات تھا۔ مائرہ کا گھرانہ خوشحال بھی تھا اور روشن خیال بھی۔ مائرہ اور اذلان شاہ کی دوستی کالج میں ہوئی تھی اور دوستی دھیرے دھیرے محبت میں بدل گئی۔ اذلان شاہ بظاہر تو خوش شکل لڑکا تھا اور ذہین بھی تھا، مگر اس کی ذات کی خامی یہ تھی کہ وہ اپنے سامنے کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا۔ حد سے زیادہ خود پسندی تھی، جبکہ مائرہ بہت سلجھی ہوئی طبیعت کی حامل لڑکی تھی۔ ذہانت، رکھ رکھاؤ اس کی ذات کے اعلیٰ ترین وصف تھے۔ سلجھو اور نرم خوی بھی تھی، سو اس کے بہت سارے معاملات میں اذلان شاہ سے ہم آہنگی نہیں ہو پاتی تھی۔ ایسی جگہوں پر وہ مصالحت کی راہ اختیار کر لیتی تھی، بلا وجہ بھی جھک جایا کرتی تھی۔ جو بھی تھا، اذلان شاہ سے مائرہ کو محبت بہت تھی اور محبت کی تابعداری مائرہ نہ چاہتے ہوئے بھی کر جاتی تھی۔ اس سے شدت سے احساس ہوتا کہ وہ ایسی مجرم ہے جو بغیر جرم کے کٹہرے میں کھڑی ہے۔ اذلان طیش کے عالم میں مائرہ پر یوں برس رہا ہوتا کہ مائرہ کو بھی کبھی لگتا کہ بہت ہو گیا اب اور نہیں، اسے اپنی عزت نفس دو کوڑی کی محسوس ہونے لگتی۔ سید اذلان شاہ کی تم محبت ہی نہیں عزت بھی ہو، کسی طور بھی مجھے گوارا نہیں کہ کوئی تمہیں دیکھے یا بات کرے، جان نکل جاتی ہے، تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، جو میرا روم روم جھلسا دیتی ہے۔ اذلان، تمہیں کیا خوف ہے مجھے نہیں پتا، مگر مجھے صرف تمہارے روٹھ جانے کا اور بچھڑ جانے کا خوف ہے، جو میری زبان پر تالے لگا دیتا ہے، ورنہ برا تو مجھے بھی بہت لگتا ہے جب تم مجھے بغیر کسی وجہ اور خطا کے اتنی بے دردی سے لعن طعن کرتے ہو۔ وہ یہ ساری باتیں کرنا چاہتی تھی، مگر کہہ دینے کی کوشش میں مائرہ کے نازک لب محض کپ کپا کر رہ جاتے اور محبت ہر بار مائرہ کا سر اپنے آہنی شکنجے میں لے کر اپنے قدموں میں جھکا دیتی اور مائرہ اپنی عزت نفس کا خون ہوتا دیکھتی رہتی، کمزور پڑتی رہتی اور جھکتی رہتی۔ مائرہ اور اذلان شاہ ایگزامز کے بعد آج کل فارغ تھے، رابطہ فون پر ہی ہوتا تھا۔ اذلان شاہ اپنی امی کو اس کے گھر بھیجنے کے لیے اصرار کر رہا تھا، مگر نہ جانے کیوں مائرہ اپنی امی سے اذلان کا ذکر نہیں کر پا رہی تھی۔ اس دن مائرہ اپنے کمبل میں لیٹی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی جب اسلام آباد سے اس کے ماموں کرنل ریاض کی کال آ گئی۔ مائرہ نے لپک کر فون اٹھایا اور ماموں سے باتیں کرنے لگی۔ وہ اپنے ماموں کی بہت لاڈلی تھی۔ ماموں کی کوئی بیٹی نہیں تھی، صرف دو بیٹے ہی تھے، اس لیے ماموں اسے سگی بیٹی کی طرح محبت کرتے تھے۔ بیٹا، تمہاری امی کہاں ہیں؟ ماموں نے پوچھا۔ اپنے کمرے میں ہیں۔ موسم کیسا ہے لاہور کا؟ انہوں نے پوچھا۔ سردی کی شدت بڑھ گئی ہے، جاتی ہوئی سردیاں اپنا رنگ ڈھنگ دکھا رہی ہیں، وہ کھلکھلائی۔ ہاں بیٹا، ورنہ گرمیوں کی آمد پہ ٹھنڈ کی کوئی تک نہیں بنتی۔ لاہور میں تو ان دنوں میں موسم نارمل سا ہوتا ہے۔
اچھا بیٹا اپنی امی کو تو فون دو، ذرا ضروری بات کرنی ہے۔ ان کا نمبر بند جا رہا ہے۔ جی ماموں میں دیتی ہوں۔ مائرہ پھرتی سے بیڈ سے اتری اور پاؤں میں چپل پہن کر کمرے سے نکلی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی جب ہی مائرہ کے نمبر پر اذلان شاہ کی کال آنے لگی۔ مائرہ کے ہنستے مسکراتے ہونٹ پل میں سکڑ گئے تھے اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ امی جی ماموں کا فون۔ مائرہ ہلکی سی دستک دے کر اندر جا کر بولی اور فون ان کو پکڑا کر خود صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں بہن بھائی باتوں میں مصروف ہو چکے تھے اور مائرہ فاق چہرے کے ساتھ اپنی امی کی چہکتی خوشیوں سے بھرپور آواز سنتی رہی، آنکھوں سے جھلکتی روشنی دیکھتی رہی۔ اپنوں کا مان، رشتوں کا فخر انسان کے اندر کیسے توانائی بھر دیتا ہے۔ بیٹا کسی کی کال مسلسل درمیان میں آ رہی ہے۔ مسز نثار نے کان سے سیل فون ہٹا کر اسکرین کو اپنی آنکھوں کے سامنے کیا۔ مائرہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ کوئی اذلان شاہ ہے، کلاس فیلو ہوگا نا؟ جی امی، مائرہ نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ میں بھائی کو اپنے نمبر سے کال کر لیتی ہوں، آپ بات کر لو بیٹا، اچھا نہیں لگتا یوں۔ انہوں نے کرنل صاحب کی کال کاٹ کر سیل فون مائرہ کو تھمایا اور کرنل صاحب کو اپنے نمبر سے کال کر لی۔ وہ باتوں میں پھر سے مصروف ہو چکی تھیں مگر مائرہ شرمندہ سی سیل فون ہاتھوں میں تھامے وہیں کھڑی تھی۔ مگر پھر کچھ دھیان آنے پر دیکھا تو 10 منٹ کی قلیل کال میں اذلان شاہ کی 15 مسڈ کالز آئی ہوئی تھیں۔ مائرہ کا دل بیزار ہونے لگا۔ وہ ٹوٹے بکھرے قدموں سے کمرے سے نکلی اور سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ تبھی اس کی کال پھر آنے لگی۔ مائرہ نے ٹھنڈی آہ بھر کر اکتاہٹ سے کال کاٹ دی۔ مائرہ اپنے کمرے میں آ کر ٹہلنے لگی۔ وہ غصے سے تلملا رہی تھی۔ تب ہی پھر کال آنے لگی۔ ہاں بولو، مائرہ تلخی سے بولی۔ کس کے ساتھ بات کر رہی تھی اتنی دیر سے؟ وہ حسب عادت چیخا۔ ماموں سے۔ مائرہ نے خود کو کنٹرول میں رکھ کر صرف اتنا کہا۔ بکواس بند کرو گھٹیا لڑکی، بتاؤ کون تھا؟ وہ پھٹ پڑا۔ اذلان کا بس نہیں چل رہا تھا، کیا کر ڈالے؟ اس کی پھنکارتی ہوئی سانسیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو۔ مسٹر اذلان، تمہیں کوئی حق نہیں مجھ سے یوں سوال جواب کرنے کا، اور یہ اپنی دھونس آج کے بعد مجھ پر مت جمانا۔ مائرہ بھی آج اسے کھری کھری سنانے پر تل گئی تھی۔ اذلان کی چند ثانیے آواز بند ہو گئی۔ میں اب تھک گئی ہوں تمہارے جیسی بیمار ذہنیت کے شخص کے ساتھ چلتے چلتے۔ تم سے تعلق بوجھ بن گیا ہے۔ تعلق انسان کو مضبوط بناتا ہے، کمزور نہیں۔ میں ہر بار تم سے دبتی رہی، اب اور نہیں، بہت ہو گیا۔ مائرہ بھی تلخی سے بولتی چلی گئی۔ مجھے اچھا نہیں لگتا مائرہ۔ اذلان اس پر کچھ نرمی سے بولا۔ کیا اچھا نہیں لگتا؟ میں جیتی جاگتی انسان ہوں، کوئی چیز نہیں ہوں جس پر تمہاری اجارہ داری ہو۔ میری اپنی سوچ ہے، اپنی ترجیحات ہیں۔ تم میری ذات پر حاوی ہو کر میری ذات کو ختم کر دینا چاہتے ہو۔ کیسی محبت ہے یہ تمہاری، جو ہر وقت مجھے ڈر اور خوف میں مبتلا رکھتی ہے؟ مائرہ تو آج اسے خاطر میں ہی نہیں لا رہی تھی۔ وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ مائرہ نے فون بند کر دیا۔ اوہ مائی گاڈ، امی کیا سوچتی ہوں گی کہ میری دوستی کیسے لوگوں سے ہے جن کو مینرز کا ہی نہیں پتہ۔ کال پر کال کیے جا رہا تھا، کوئی رکھ رکھاؤ نہیں، کوئی شائستگی نہیں۔ مائرہ کو صحیح معنوں میں آج ان کے سامنے خفت اٹھانا پڑی تھی۔ عجیب سی شرمندگی نے مائرہ کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ اسے رہ رہ کر اذلان پر غصہ آ رہا تھا، کوفت ہو رہی تھی۔ وہ جلتی بھونتی کمرے میں چکر کاٹتی رہی۔ مائرہ نے 2 دن تک اذلان سے بات نہیں کی تھی۔ ہر بار غصہ اذلان شاہ لڑتا تھا اور وہ اس کی سنتی تھی، مناتی تھی، مگر اس بار معاملہ الٹا ہو گیا تھا۔ اذلان مسلسل اسے کالز کر رہا تھا، معافی کے میسیجز بھیجتا رہا۔ مائرہ کا دل پسیج گیا۔ ان کی صلح ہو گئی، اذلان شاہ اسے منانے میں کامیاب ہو ہی گیا تھا۔ اس نے اپنی تمام غلطیوں کا اعتراف کر لیا تھا۔ اب وہ روز اسے فون کرتا اور دونوں گھنٹوں باتوں میں مگن رہتے، مستقبل کے سہانے خواب بنتے رہتے تھے۔ انہی دنوں مائرہ نے سنا کہ امی فون پر ابو کو بتا رہی تھیں کہ ماموں اپنے بیٹے ڈاکٹر حمزہ کا رشتہ مائرہ سے کرنے کے خواہش مند ہیں۔ وہ بے تحاشا خوش ہیں۔ مائرہ پریشان تھی۔ اس نے اذلان کو بتایا۔ وہ ملنے کا پروگرام
بنانے لگے تاکہ اطمینان سے بیٹھ کر بات کر سکیں۔ وہ دونوں ہی گمسم سے ہو گئے یہ بات سن کر۔ آج کل ان کا کسی بھی بات پر اختلاف نہیں تھا۔ ساری بدمزگی، ساری تلخلامیاں ختم ہو گئی تھیں۔ مائرہ پر اذلان جی بھر کر محبت لٹا رہا تھا۔ اس کی ہر بات مان رہا تھا۔ شاید وہ بدل گیا تھا یا بدل رہا تھا، کم از کم مائرہ کو تو ایسا ہی لگ رہا تھا۔ یا شاید محبت خوش گمان ہوتی ہے۔ خوش فہمیاں پانا محبت کا برسوں پرانا توڑ رہا ہے۔ آج وہ اذلان سے ملنے کے لیے جا رہی تھی۔ طے یہ پایا تھا کہ وہ گھر سے نکل کر روڈ پر آئے گی، وہاں سے اذلان اسے پک کرے گا، پھر دونوں ہوٹل میں کھانا کھائیں گے اور اس مسئلے پر بات کریں گے۔ مائرہ گھر سے کسی دوست سے ملنے کا کہہ کر نکلی۔ شام کا وقت تھا۔ مائرہ گھر سے کافی دور نکل آئی تھی اور اب وہ ایک الگ تھلگ جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اذلان کو بتا دیا تھا کہ وہ گھر سے نکل آئی ہے، مگر اذلان نہیں پہنچا۔ سڑک پر گاڑیوں کا ازدحام سا نظر آ رہا تھا۔ وہی روڈ والی مخصوص چہل پہل، شور شرابہ، آتے جاتے لوگ، چھپتی ہوئی تارتی ہوئی نظریں۔ ہم چھوڑ آئیں، ایک گاڑی والے نے بالکل مائرہ کے پاس گاڑی روک کر زومنی لہجے میں آنکھیں اٹھا کر کہا تو مائرہ کی رنگت پل میں پھیکی پڑ گئی۔ اس کا دل وحشت زدہ سا ہو کر تیز دھڑکنے لگا۔ پھر وہ اس کی حالت زار سے لطف اندوز ہو گاڑی بگا لے گیا۔ مائرہ کا چہرہ پل میں خفت زدہ ہو کر چٹکنے لگا۔ اس نے چور نظروں سے ارد گرد دیکھ کر اپنے پرس میں سے سیل فون نکال کر اذلان شاہ کو 2 منٹ کی کال کی تھی۔ اس نے جلد پہنچنے کا وعدہ کر کے انتظار کا کہہ دیا۔ آتے جاتے لوگ رک رک کر جانچتی ٹٹولتی نظروں سے مائرہ کو دیکھ رہے تھے۔ اس کا سارا بدن کپ کپا رہا تھا۔ وہ گھر سے کبھی اکیلی نہیں نکلی تھی، گو کہ اس پر گھر والوں کی جانب سے کوئی پابندی نہیں تھی، مگر وہ پھر بھی کبھی اکیلے گھومنے پھرنے کی شوقین نہیں رہی تھی۔ مائرہ نے دیکھا اس کے سامنے 2-3 لڑکے آ کر کھڑے ہو گئے تھے اور آپس میں سرگوشیاں کرتے ہوئے مائرہ کی طرف اشارے کر رہے تھے۔ مائرہ کو تشویش لاحق ہوئی، اگر بڑے بھیا نے دیکھ لیا تو؟ اس نے اپنی نازک سی کلائی پر بندھی واچ پر نظر ڈالی۔ اسے گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا تھا۔ اس کے دل میں وسوسے اور خدشات سر اٹھانے لگے۔ دل ملال سے بھر گیا۔ نہ جانے اذلان شاہ کہاں رہ گیا تھا۔ کوئی تمہیں نظر بھر کر دیکھے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ تم میری عزت ہو۔ اذلان شاہ کی آواز کی بازگشت مائرہ کے سائتوں میں گونج رہی تھی۔ آنسو پلکوں سے دامن چھڑا کر آنچل میں جذب ہو رہے تھے۔ سورج غروب ہو رہا تھا، شام گہری ہو رہی تھی۔ وہ تیزی سے گھر کی طرف بھاگ رہی تھی۔ ایسی تحقیر، اتنی انسلٹ، کیا وہ جان بوجھ کر نہیں آیا؟ خاک سمجھا اس نے مائرہ کو اپنی عزت۔ مائرہ تم! کوئی قریب سے پکارا تو مائرہ اچھل پڑی۔ سامنے ڈی ایس پی آصف نثار فل یونیفارم میں اپنی جیب سے سر نکالے پوچھ رہا تھا۔ مائرہ بے اختیار کھل کر رو دی اور بھاگ کر جیپ میں سوار ہو گئی کہ اس کے حواس بحال ہونے لگے۔ وہ جیسے دھوپ سے گھنی چھاؤں میں آ گئی تھی۔ میری جان، میرا بیٹا، کیوں رو رہی ہو؟ اور اس وقت گھر سے کس لیے نکلی تم؟ وہ مائرہ کو ساتھ لگائے پیار سے پوچھ رہا تھا۔ مائرہ کو شرمندگی سر اٹھانے نہیں دے رہی تھی۔ اس کا ماں جایا، اس کا محافظ اس کے ساتھ تھا، پھر کون تھا جو اسے نظر بھر کر ذومینی فکرہ اچھال سکتا تھا؟ وہ عزت تو اس بھائی کی تھی۔ وہ بھیا پیزا کھانے نکلی تھی، پھر اندھیرا چھانے پر ڈر گئی۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بولی، پگلی نہ ہو تو اس میں ڈرنے اور رونے کی کیا بات ہے؟ پولیس والے کی بہن ہو کر ڈرتی ہو؟ وہ اس کا سر سینے سے لگائے کہہ رہا تھا۔ پھر راستے سے پیزا لے کر وہ گھر واپس آ گئے تھے۔ مائرہ کو اذلان نے سوری کا میسج کیا تھا، وہ نہیں آ سکتا تھا، گھر میں بیزی ہو گیا تھا۔ مائرہ نے اپنا نمبر تبدیل کر لیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اذلان کوئی عذر، کوئی بہانہ تراش کر دوبارہ اسے منا لے۔ دیر سے ہی صحیح، پر وہ جان گئی تھی اذلان شاہ وہ نہیں ہے جس کے ساتھ مائرہ زندگی کی شروعات کر سکے۔ کسی باہر والی لڑکی کو عزت کہنا اور بات ہے، مگر سمجھنا ناممکن میں سے ہے، ورنہ اذلان شاہ یوں اس کی ہستی کو بے مول نہ کرتا۔ مائرہ بہت اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ اذلان مائرہ کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ زندگی 2 دن کی بات تو نہیں، عمر بھر کا ساتھ ہے۔
ازلان شاہ نے جیسے اسے بے سر و سامان سڑک تماشا بنایا، اس دن مائرہ نے بچھڑ جانے کے خوف سے ہاتھ چھڑا لیا۔ عزت نفس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، محبت بھی نہیں۔ محبت نہ ملے تو لڑکیاں زندگی جی ہی لیتی ہیں، مگر عزت نہ ملے تو لڑکیاں جیتے جی زندہ درگور ہو جاتی ہیں۔ ماموں مائرہ کا ہاتھ مانگنے آ رہے تھے۔ مائرہ کی امی نے اس سے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسے پتا تھا کہ اس کا پورا خاندان خوش ہے تو وہ بھی مستقبل میں ڈھیروں محبتیں اور عزت و مان پا کر شاد رہے گی۔